हाँ जी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों बेटियों, एक बार फिर आपको सलाम। बच्चों को प्यार। मुझे समझ नहीं आई कि शायद थ्रू द नेट कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। तो हम खुदा के कलाम में से देख रहे थे कि हमें हर एक बदी से, हर एक गुनाह से निकल कर हमेशा खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत में शामिल होना है और उसकी मोहब्बत में कायम रहना है, क्योंकि खुदा की यही मर्जी है कि हम उसके हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और हर एक गुनाह से, हर एक बदी से जो इस दुनिया की है वह उससे निकल कर हमें अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनना है। जी बेटा रजवान गिल, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मैं आपको वेलकम कहता हूं कि आप दोबारा इस फेसबुक पे मेरे साथ आए। हमारे प्यारे भाई आरफ डैनियल चौधरी, खुदावंद आपको भी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और हमारा प्यारा भाई रजवान गिल, खुदावंद आपको भी बरकत दे और खुदावंद आपके भी साथ हो। और जितने और हमारे बहन भाई हैं, खुदावंद उनको भी बरकत दे और खुदावंद उनके साथ हो और खुदावंद में सबकी सलामती हो। और खुदा ने यह आज मुमकिन किया कि हम खुदा के कलाम में से गुनाह के बारे में सीख रहे थे कि गुनाह जो है जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं जो हमारी ज़िंदगी में उलझाव पैदा करती हैं। लेकिन हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, चूंकि पहले मैसेज में भी मैं यही कह रहा था कि खुदा ने हमें ये तौफीक बख्शी है तौबा के जरिए, बपतिस्मा के जरिए, रास्तबाजी के जरिए, कि अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो हमें हर एक गुनाह से, हर एक बदी से हमें दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे भी, अगर किसी की जिंदगी में अगर गुनाह आ जाए तो हमारे पास एक मददगार है, यानी मसीह खुदावंद यीशु मसीह नासरी। आमीन आमीन। यीशु मसीह नासरी हमारे लिए वो मददगार बन के आया ताकि हमें उस गुलामी से, उस जुए से आज़ाद करे। और खुदा ने जब हमें आज़ाद किया है तो फिर हमें बदी करनी नहीं है, हमें उस गुनाह से निकलने की ज़रूरत है। और लिखा है कि वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी कफ़ारा है। खुदावंद ने तमाम दुनिया के लिए दरवाज़ा खोल दिया है, हर एक कौम कबीले के लिए दरवाज़ा खोल दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जब खुदावंद ने जिंदगी दी है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। अगर जिंदगी खुदा ने आपको दी है तो फिर हमें हर एक उस गुनाह से निकलने की जरूरत है, क्योंकि वही हमारे गुनाहों का कफारा यीशु मसीह नासरी है। और ना सिर्फ वो हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहगार लोगों का कफारा भी उसने दिया है। जो कोई उस पर ईमान लाएगा अब वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमें जिंदगी देने के लिए आया है, वो मोहब्बत के लिए आया है, प्यार के लिए आया है, और उसने हमें बताया है कि हमें हर एक उस गुनाह से दूर रहने की जरूरत है। और अगर हम गुनाह से दूर रहना चाहते हैं तो फिर हमें खुदावंद के हुक्मों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की जरूरत है। लिखा है कि अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। और जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। बस इससे मालूम होता है कि हम उसमें हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर हम उसमें रहना चाहते हैं, अगर खुदा यीशु मसीह में पैवस्ता रहना चाहते हैं, खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदा यीशु मसीह को फॉलो करने की जरूरत है और उस खुदा यीशु मसीह की बात को याद रखने की जरूरत है। और मसीह यीशु ने कहा था कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो मेरे बाप पर भी ईमान रखो, क्योंकि मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता।
تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ خدا نے ہمیں وہ جگہ دی ہے کہ جہاں خدا اپنے لوگوں کو رکھنا چاہتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے پیار کرنا چاہتا ہے، اور خدا کی محبت یہ ظاہر ہو چکی ہے کہ ہم اس گناہ سے نکل آئیں۔ کیونکہ ہم عہد عتیق میں دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ بیلوں اور بکروں کا خون جو تھا اس وقت جو تھا، آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہایا جاتا تھا، اور خون کے وسیلے سے مخلصی نہیں ملتی تھی۔ 1 سال کے لیے ان کے گناہ جو تھے وہ ڈھانپ دیے جاتے تھے، اور ان کے پاس نجات کی کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ اگر کوئی خدا یسوع مسیح پر ایمان لایا تھا تو اس نے اس خوشخبری کو جانا تھا، لیکن لوگ جو تھے کیا کرتے تھے کہ وہ سال بہ سال قربانیاں گزرانتے تھے، لیکن خدا نے اپنے اس ازلی برے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اب اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ اب خدا کا بیٹا یسوع ناصری اس دنیا میں آ چکا ہے، ہمیں اس بیٹے کو چومنے کی ضرورت ہے۔ زبور 2 میں لکھا ہے، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم سب راستہ میں ہلاک ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائی لطیف مسیح، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اس وقت آن لائن ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خدا نے آپ کے سارے سفر کو مبارک کیا اور آپ امریکہ سے سلامتی کے ساتھ پاکستان پہنچے۔ میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور ابھی آپ آن لائن خدا کی آواز سن رہے ہیں، اور جتنے بھی میرے بہن بھائی خدا کی آواز سن رہے ہیں وہ بھی میرے لیے 2 چند عزت کے لائق ہیں۔ خدا ان کو بھی برکت دے۔ تو جی عزیز میرے بھائی اور بہنوں، میں بتا رہا تھا کہ ہمیں خدا نے یہ محبت دی ہے، خدا کی یہ محبت ہماری زندگی میں کامل ہو چکی ہے کہ ہم اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کے ایلچی ہیں، اس کے فالوور ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، کیونکہ اس کے لہو کے وسیلے سے ہی ہمیں مخلصی اور نجات ملی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے عزیزو میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ یہ پرانا حکم نہیں، وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے دوست، ساتھی، خادم، ایونجلسٹ کہتے ہیں جی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو کلام تھا وہ پرانا ہو چکا ہے، اس کی ویلیو ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اب خداوند کا فضل جو ہے آ چکا ہے، اب ہمیں نیا عہد نامہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں خدا کا بندہ، خدا کا سورما مقدس یوحنا جو محبت کا رسول ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور یہ بات اس پر تم پر صادق آتی ہے کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اوپر اس نے کہا، اے عزیزو میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی کے ساتھ ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وہ کلام جو ہے وہ مجسم ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یسوع مسیح کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے مسیح یسوع کا کلام کہ میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں ہوں سو ہوں۔ وہی خدا کل تھا، آج ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ خدا کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جی اولڈ ٹیسٹمنٹ ختم ہو چکا ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ غلطی کر رہے ہیں۔ خدا کا کلام پاک ہے، اور خدا کے کلام کی سچائیاں جو ہیں پاک ہیں، خداوند کے حکم پاک ہیں، اور خداوند خود مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی تاریکی اپنی زندگی سے نکال دیں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، کیونکہ یوحنا نے کہا کہ میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اگر آج ہماری زندگی میں کہیں گناہ ہے تو اپنی زندگی سے گناہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی خدا کی مرضی ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، تو پھر
ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اگر آپ خداوند سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو خداوند کے بیٹے یسوع مسیح پر بھی ایمان لانا ہے، اور جب آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو پھر اس کے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلے سے پھر آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ضروری ہے کہ ہم اس کی محبت میں قائم رہیں۔ لکھا ہے کہ جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو ہم خدمت بھائیوں سے بھی محبت رکھنی ہے، ہمیں کلیسیا سے بھی محبت رکھنی ہے، اور ہمیں تمام ان بھائیوں بہنوں کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں جن کے پاس آج خوشخبری کا کلام نہیں ہے، جن کے پاس خدا کی محبت نہیں ہے، ہمیں ان کو بھی یہ خوشخبری سنانی ہے کہ مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان یہی ہے، اور اگر ہمارا ایمان یہی ہے تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کو فوکس کریں، یسوع مسیح پر ایمان لائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ یہی وہ جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا، یعنی یسوع مسیح وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا، اور جو کوئی گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے، اور روح مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی بدی جو ہے اپنی زندگی سے نکالنی ہے، اور ہماری زندگی کے اندر گواہی ہونی چاہیے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے، کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور آج کا جو کلام، آج کا جو میسج آپ نے سنا ہے وہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنے پروفائل پہ، فیس بک پر شیئر کریں، تاکہ یہ خدا کی آواز دوسرے کانوں تک بھی جائے۔ نہ جانے کون میرا بھائی بہن بیٹا بیٹی بزرگ آج کس میسج سننے کے وسیلے سے وہ برکت پائے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے اور ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جان چیپٹر 5 پہلا یوحنا 5 باب اور اس کی 16ویں آیت، اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلے سے زندگی بخشے گا، اور انہی کو جو جتنوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو، کہ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کا نتیجہ موت نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جس کا نتیجہ موت ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ کے ارد گرد آپ کے گھرانوں کے نزدیک اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں ایسا گناہ آ چکا ہے تو موت اس کی زندگی میں آ چکی ہے، تو اس کو جھپٹ کر اس گناہ سے نکالیں، اسے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے اس کو تربیت دیں، اس کو کلام کی خوشخبری سنائیں، تاکہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے اور اپنے اس گناہ سے آزاد ہو کر خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانیں، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وقت قریب ہے۔ خدا نے جو آپ کو گریس پیریڈ دیا ہے اس زندگی میں، وہ زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے، لوگوں کو خوشخبری سنائیں، یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں بتائیں، کیونکہ وہ بہت جلد آنے والا ہے، اور مبارک وہ لوگ ہوں گے جو ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ سو ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی بدی سے اپنے آپ کو نکالیں،
کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ ریپینٹ ہو جائیں، واپس عدن میں آ جائیں، کیونکہ وہاں سے انسان کو نکالا گیا تھا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس جگہ پر آپ واپس آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں تاکہ آپ خدا یسوع مسیح کے فضل میں، اس کے عرفان میں آگے بڑھیں اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ آئے ہم دعا کریں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا یسوع مسیح سے التجا کریں۔ آسمانی باپ، پیارے خداوند یسوع کے نام میں میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں، اور آج کی شام میں اپنے اور اپنے گھرانے کو یسوع جی تیرے لہو میں چھپاتا، تیرے لہو کی باڑ میں کور کرتا، اور مالک خداوند اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کے لیے جتنوں نے خداوند تیرے کلام کو، تیری آواز کو سنا ہے، ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور جو بعد میں سنیں گے ان کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے مالک خداوند، تو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا، ہمیں ہر طرح کی بدی، ہر طرح کے گناہ سے ہماری زندگی کو آزاد کر نکال، تاکہ مالک خداوند ہمارا ایمان، ہمارا توکل، میرا بھروسہ خداوند یسوع تجھ پر ہو۔ اگر میری زندگی میں یا میرے کسی بھائی بہن کی زندگی میں اگر کہیں بھی بدی ہے، بدکاری ہے، گناہ ہے، تو مالک خداوند تو اس کے گناہوں کو دھو ڈال، پاک اور صاف کر، تاکہ خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کے گناہ دھلے جائیں اور خداوند وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے مالک خداوند یسوع کے نام میں سب میرے بھائیوں بہنوں کو برکت دے، جتنوں نے خداوند تیری آواز کو، تیرے کلام کو سنا ہے ان کو بھی برکت دے، اور جتنوں نے خداوند اس میسج کو اپنے فیس بک کے پروفائل پہ شیئر کیا ہے تاکہ یہ خدا کی آواز، خدا کا کلام ان تک بھی پہنچے، تو مالک خدا ان کو بھی بڑی برکت دینا، ان کے لیے آسمان کھلا رہے، آسمانی برکتیں آتی رہیں، اور تیرے نام سے تیرے بیٹے اور بیٹیاں برکت پاتے رہیں۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ مالک خدا تمہارے ملک پاکستان میں امن، صلح، سلامتی کو بحال کر، تمام مسلح افواج کے لیے اور تمام منسٹریز، اداروں کے لیے، چرچز کے لیے اور خدام کے لیے اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے، اور جہاں جہاں خداوند تیرے لوگ خدمت کرتے ہیں ان سب کو بڑی برکت دے۔ باقی مندہ حصے میں سارا جلال خداوند تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوتا رہے، آمین آمین آمین۔ جی میرے پیارے بھائیوں بہنوں بیٹیوں، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی ساری محبت کا، آپ کے پیار کا، کہ آپ نے خدا کی آواز، خدا کے کلام کو سنا۔ سو ایک بار پھر میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام، پیار۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ بائے بائے۔ خدا نے موقع دیا تو پھر ہم دوبارہ میں اس آئی ڈی پر آؤں گا اور خدا کی آواز، خدا کے کلام کو لا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔